बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे, और इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत ही ज़बरदस्त लिखारी हैं, फेमस शख्सियत हैं, बहुत अच्छे तजियाकार हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अफजाल अहमद भट्टी साहब। ये अब अंजुमन ताजरान के वाइस चेयरमैन हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा फ़ख्र बतूल साहबा। ये बहुत ही सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं। हर वक्त जो है आपको कुछ ना कुछ करते, जो आप सोशल मीडिया पे इनको देखते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उन्होंने पाकिस्तानी होने का एक ऐसा सबूत दिया, सच्चा मुहिब्बे वतन और पक्का पाकिस्तानी होने का, कि बैरून मुल्क से नौकरी छोड़ छाड़ के पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान के दफ़ा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया। तो उनके इस एटम फिर उन्होंने धमाके करके भी पूरी दुनिया को दिखा दिया। इसके बाद जो है वो दुश्मन को ये बात जो है वो तस्लीम करना पड़ी, हमें तस्लीम करना पड़ा। और उनकी उसके बाद जुर्रत ना हुई कि कोई भी दुश्मन जो है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देख सके। तो मैं चूँकि प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब एक अदबी शख्सियत हैं, उनसे कहूँगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के हवाले से एक जो है वो एक उन पे नज़र जो है वो मतलब है उनकी पूरी ज़िंदगी या उन्होंने क्या कारनामे सरंजाम जो भी दिया उस पर बात करें। जी प्रोफेसर साहब। बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल रऊफ साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। डॉक्टर साहब के हवाले से सबसे पहले तो एक ताज़ियत करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में अगर मैं कहूँ जी कि आर्मी के बाद अगर किसी शख्स ने पाकिस्तान की सोवराइनिटी उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, पाकिस्तान की वहदानियत पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब थे। डॉक्टर साहब का बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो वो भोपाल से इधर पाकिस्तान में हिजरत करके आए थे, और बकौल डॉक्टर साहब थे कि मैंने स्कूल का बस्ता सर पे रखा हुआ था और वालिद साहब की उंगली पकड़ के हम सरहद पार करके आए थे। वहाँ से ये एक कहानी शुरू होती है। डॉक्टर साहब एक ज़हीन इंसान थे, उन्होंने मेहनत की, बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की, और फ़िज़िक्स में डॉक्टरेट के लिए जब वो अमेरिका गए थे, और फिर वहाँ से उस वक्त ये 70s तक एक इजाज़त थी पूरी दुनिया के लोगों को, तालिब इल्मों को, कि वो एटॉमिक एनर्जी पढ़ सकते थे। लेकिन उसके बाद एक पाबंदी लगा दी गई थी जब ये एक यानी कि कंसेप्ट बनने लगा कि एटम बम जो है ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब शायद उन आखिरी तलबा में से थे जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी की बुनियादी तालीम हासिल कर ली। एक इंटरव्यू में डॉक्टर साहब बताते हैं कि सेंट्रीफ्यूजेस का जो काम होता है ना, जिसमें यूरेनियम को अफजूदा करके उसमें से वो निकालनी हो, भाई वो एक इतना कम्प्लेक्स काम होता है कि आप यूँ समझें कि 200 मुख्तलिफ गिरारियाँ चल रही हैं, और हर गिरारी के ऊपर फिर 20, 25 या 30 गिरारियाँ चल रही हैं, और वो मुसलसल चलती हैं, और वो होती भी एलुमिनियम की, यानी कि उनकी उम्र भी इतनी कम होती है कि अगर वो 1 घंटा चलें या 2 घंटा चलें तो वो टूट जाती है। और इस अरसे में वो जितनी सी यूरेनियम को अफजूदा करते हैं वो निकालना, यानी कि एक इंतहाई कम्प्लेक्स काम था। और फिर ऊपर से पाकिस्तान की जो एक थ्रेट थी पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने के हवाले से, एक तरफ हिंदुस्तान था जो उससे पहले ऐलान कर चुका था, और शायद उसने ये ऐलान किया था कि हम एटम बम बना चुके हैं 1981-82 में। तो फिर साथ में इसराइल की थ्रेट थी, फिर अमेरिका की थ्रेट थी। तो ये सारे हालात में पाकिस्तान ने एक इंतहाई खुफिया तरीके से और इंतहाई कामयाबी से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की क़यादत में 1984 में बकौल डॉक्टर साहब के कि हमने राइटिंग में दे दिया था सदर पाकिस्तान को कि हम एटम बम बना चुके हैं, आप जब कहेंगे हम इसको ब्लास्ट करके तो तजर्बा कर लें।
جی بالکل اسی طرح کہ جب جو ہماری وار ہوئی، وار میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا، ایک جو ہے وہ حصہ بنگلہ دیش بن گیا، تو اس میں جو ہے وہ اس کو پاکستان کو توڑنے میں انڈیا نے کافی کردار ادا کیا تھا۔ تو ڈاکٹر قدیر چونکہ وہاں پہ بیرون ملک موجود تھے، تو انہوں نے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو خط لکھا کہ اگر آپ موقع دیں تو میں جو ہے وہ ایٹمی قوت پاکستان کو بنا سکتا ہوں، اور یہ کام میں کامیابی سے کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان بلایا، وہ ڈاکٹر صاحب کے بقول کہ ہم صرف ایک بیگ لے کے اپنے کپڑوں کا اور ان کی وائف اور 2 بچیاں پاکستان آئے، تو انہوں نے بھٹو صاحب نے ڈاکٹر عبد القدیر کو روک لیا کہ آپ یہاں ٹھہریں اور یہ کام جو ہے وہ کریں۔ تو انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں، جو دوسرے ملکوں نے کافی سال لگائے، جو کافی بڑے اور ترقی یافتہ ممالک تھے وہ نہیں بنا سکے، تو ایک ایسا ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سوئی نہیں بنا سکتا ٹھیک طریقے سے، کینچی نہیں ٹھیک طریقے سے بنا سکتا یا کچھ نہیں بنا سکتا، تو انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں پاکستان کو ودن 6 سال سے 7 سال کے عرصہ میں ایٹمی قوت بنا دیا، ایٹم بم بنا کے پوری دنیا کو دکھا دیا، ثابت کر دیا۔ تو بہت ہی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بہت ہی کم تنخواہ میں انہوں نے جو ہے وہ وقت گزارا اور ساری صلاحیتیں اپنی جو ہیں وہ لگائیں، اور پھر اس کے بعد یہ سیاستدانوں کا تھا کہ انہوں نے اس کو یعنی کہ تجربے نہ کیے ایٹم بم کے، یا اوپن نہ کیا، بتایا نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف نے، وہ میں چاہوں گا کہ افضال بھٹی صاحب جو ہیں وہ دھماکوں والی بات وہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور جناب افتخار صاحب کے سامنے بٹھا دیا لا کے۔ تو جب میں نواز شریف کی بات کروں گا تو ڈیفینیٹ یہ تو آگ گولا ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ بنتی بھی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ موسموں کی قدر نہیں کی جاتی، اور ان میں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ، بے شک جی، محسن پاکستان ہے، نو ڈاؤٹ، اور انہوں نے پاکستان کے لیے جو خدمت پیش کی ہے، میرے خیال میں تاریخ میں نہ کبھی ایسا ہوگا اور نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ہوگا آئندہ بھی۔ تو ہم ہمیشہ ان کو انشاءاللہ اپنی یادوں میں اور اپنی پاکستان کی ہر ادارے میں اور پاکستان کے ہر اس دفاعی ادارے میں ہم انہیں یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ ہمارے دلوں میں ہیں۔ باقی آپ نے بات کی کہ ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے ایٹم بم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، جب آپ بات کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب کے دور میں انہوں نے وہ سارا ہوا، لیکن نواز شریف کے دور میں جب انڈیا نے دھماکے کیے تو اس ٹائم بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر تھا، اور وہ آپ بخوبی سمجھتے بھی ہیں اور آپ نے سرچ بھی کی ہوگی ڈیفینیٹ آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ تو اس میں نواز شریف کو بڑا پریشرائز کیا گیا تھا کہ جو ہے یہ دھماکے روکے، پیکجز کی آفر کی گئی تھی کہ پیکجز کافی زیادہ پیسہ مل سکتا تھا اگر دھماکے نہ کیے جاتے، روک دیا تھا۔ سے آفت تھی، ہر چیز کی آفت تھی، حکومت کو کامیاب کرنے کی آفت تھی، جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے ملک میں رول ہوتا ہے حکومتوں کو کامیاب اور ناکام کرنے میں۔ تو اس حوالے سے نواز شریف نے اپنی حکومت کو اس ٹائم بھی سیکریفائس کیا، اور اس کو یعنی کہ نواز شریف نے اس ساری ٹھوکروں کو ٹکرا کر اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی عوام کی خوشی کے لیے جو 28 مئی کو دھماکے کیے تھے، اس میں نواز شریف کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ڈاکٹر عبد القدیر تو بنانے والا ہے لیکن چلانے والا جو ہے وہ نواز شریف ہی تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہو جانا تھا، اس لیے کہ نواز شریف جب فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے فیصلے کو ڈٹ جاتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی حکومت قربان کرنی پڑے، چاہے جو بھی مسائل ہوں، لیکن نواز شریف کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ایٹمی قوت ہیں، اور اسی وجہ سے انڈیا جو ہے ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہا۔ ادروائز جیسے انڈیا جیسے چل رہا ہے، اگر اب ایٹمی قوت نہ ہوتے، ڈاکٹر عبد القدیر نے یہ محنت نہ کی ہوئی ہوتی ہے اس ملک کے لیے،
تو یقین مانیے کہ آج ہم واقعی ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے عالمی قوتوں کے سامنے بھی، اور انڈیا جو ہمارا ایک سمجھ لے کہ وہ کیا کہتا ہے خاندانی دشمن بن چکا ہوا ہے، یعنی کہ روایتی دشمن بن چکا ہوا ہے، اور بلا وجہ یعنی اسے صرف یہ ہے کہ میں نے ان کو کشمیر نہیں دینا. اب کشمیر کے ایشو پہ صرف بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کی ترقی روکی جائے، پاکستان میں کرکٹ نہ کھیلی جائے، پاکستان خوشحال نہ بن سکے، یعنی کہ پاکستان کو ہر حوالے سے وہ کمزور دیکھنا چاہتا ہے. تو اس نے ہر حوالے سے ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان کو ایجیٹیٹ کیا ہے. پاکستان کی جو اکنامکلی اور یہ دیکھ لیں بھی لاسٹ جو سپورٹ کے حوالے سے جو ٹیمیں واپس گئی ہیں، یہ بھی انڈیا کی چال ہے، اور انڈیا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ لیکن دیکھیں ہم ذلیل و رسوا اس وقت تک عوام کے سامنے یا انٹرنیشنل ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنے موسموں کے احسانات کو بھول جائیں گے. اگر ہم ان کے احسانات کو یاد رکھیں گے، ان کی محنتوں کو یاد رکھیں گے، اور ان کو ایک ماڈل رول اور اپنا ہیرو مانیں گے، اور ان کو ان کی جو انہوں نے ورک کیا ہوا ہوتا ہے اس کو مانیں گے، تو میرے خیال میں اس میں ہماری اچھا بٹی صاحب یہ بھی کہ نہ صرف ایٹم بنایا، مطلب ایٹمی قوت بنایا، ساتھ میں ایسی نئی جدید میزائل ٹیکنالوجی بنائی جس میں غوری کا بار بار جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ جب وہ ایٹم جو ہے، ایٹم بم جو ہے وہ اس میزائل پہ لگا کے فائر کیا جائے گا تو انڈیا کا جو ہمارا روایتی دشمن ہے، کوئی بھی شہر ہم سے محفوظ نہیں ہے. وہ چند ایک منٹوں میں جو ہے وہ اگر وہ ہم پہ حملہ کریں گے تو ان کا بھی جو ہے وہ صفحہ ہستی سے نام جو ہے وہ مٹ جائے گا. تو اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر نے بے شک وہ ایسا پاکستان جو کہتے ہیں بنایا قائد اعظم نے، لیکن وہ نعرہ بچے لگاتے ہیں بچایا جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، اپنا ملک صاحب، اس میں ایک چیز ہے کہ یہ خفیہ چیزیں ہیں اور ایسے مواد بن چکے ہوئے ہیں، ایسے کیمیکلز بن چکے ہوئے ہیں جن سے اب ہم انشاءاللہ تعالی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یا پیچھے یعنی ہم آگے ہی جائیں گے. مزید مسائل میں مزید جو اس کی جو ہوتی ہے ٹیکنالوجی ہے اس میں آگے جائیں گے، پیچھے آنے والی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارے سائنسدان اور انہوں نے ڈاکٹر قدیر صاحب نے ایک یہ بھی کام کیا تھا کہ انہوں نے اپنی لیبارٹری میں جو ایک ٹیم تیار کی تھی نا، وہ سب سے بڑا ان کا احسان ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں اس بات. جی میم بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ. میم آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں 94 نیوز کا، جنہوں نے مجھے بلایا اور بولنے کا موقع فراہم کیا. اب بات ہو رہی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے. وہ واقعہ ہی محسن پاکستان ہے جو آج ہم میں نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی غلطیاں معاف کر کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں. آمین. اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ واقعہ ہی محسن پاکستان ہے. وہ بھوپال سے پروفیسر صاحب بتا رہے تھے، میں نے بھی کچھ ہسٹری دیکھی کہ بھوپال سے تشریف ادھر لائے تھے اور بیرون ملک جو تھے وہ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، جہاں سے انہوں نے ڈاکٹری کی سند لی اور انجینئرنگ سائنس کی سند لی. اس کے بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر وہ پاکستان آئے اور پاکستان آ کر انہوں نے بتایا کہ انڈیا کے خلاف جو ہے ایٹمی پاور میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے 8 سال کے قلیل عرصہ میں اپنے اس کام کو کر کے دکھایا اور ایٹمی بم بنا دیا، جس کے یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو مغربی ممالک ہیں، اسلامی ممالک کی یہ کامیابی، یہ فتح جو تھی ان کو ناگوار گزری. تو انہوں نے اس وقت اس ایٹم بم کا نام جو تھا ایک تنزیہ یا پروپیگنڈے کے تحت انہوں نے اسلامی بم کا نام دیا. تو ظاہری بات ہے اس سے بننے سے تمام جو ہے اسلامی ملکوں کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہوا. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے یہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کا یہ جو نام ہے اسلامی بم انہوں نے قبول کیا. اس کے بعد جب انڈیا کے خلاف فورس کیا گیا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سفارش کی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو کہ آپ انڈیا کو وہ دھماکے کر کے دکھا دیں. تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ ان کی سفارش مانی اور چاغی کے مقام کے اوپر انہوں نے 6 ایٹمی دھماکے کیے. انڈیا نے 5 کیے تھے، ان کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنا دیا. کر کے پوری دنیا کو
یہ دکھا دیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اور تمام اسلامی ممالک جو تھے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا، جس پہ سعودی جو مفتی اعظم تھا اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو ایک ہیرو کے نام سے اعزاز دیا، جس پر وہ کیا خام تیل جو تھا اس کے لیے بھی انہوں نے آفر کی کہ آج کے بعد جو ہے یہ پاکستان کو فری دیا جائے گا، اور آج تک میرے نالج کے مطابق آج تک وہ فری دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کراچی یونیورسٹی جو تھی، کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو تھے اس میں وہ کام کر رہے تھے، اور پھر ڈاکٹر اس میں بھی انہیں اعزازی جو ہے وہ سند جو ہے وہ دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر ہمارے جو پاکستان کے تھے صدر فاروق لغاری صاحب جو تھے، انہوں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو ایک بلا امتیاز جو تھا، ان کو وہ نشان امتیاز جو تھا وہ دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک نوبل انعام جو تھا، جو دنیا کے نامور سائنسدان تھے جنہوں نے یہ حاصل کی، انہوں نے سب کو پیچھے رکھ کے ان کو نوبل انعام سے بھی انہوں یہ نامور بنے، اور انہوں نے یہ ایٹمی طاقت جو ہے بنا کر پاکستان کا نہیں بلکہ پورے اسلامی دنیا کا جو ہے نام فخر سے سربلند کیا۔ جی بالکل، 3 صدارتی ایوارڈ جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو دیے گئے، ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ افتخار صاحب یہ بتائیے، جب 1984 میں ایٹم بم بن چکا تھا، دھماکے کیوں نہیں کیے گئے؟ اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور اس میں سارے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ دھماکے کیے جائیں یا نہ کیے جائیں۔ اب ظاہر ہے تمام معروضی حالات کو اگر دیکھا جائے اس دور میں ہم چلے جاتے ہیں۔ 1979 میں افغانستان پہ رشیا حملہ کر چکا تھا، اور وہ ایک افغانستان روس کی جنگ جاری تھی۔ پاکستان مارشل لاء کے دور میں آ چکا تھا، ضیاء الحق صاحب اس وقت پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہندوستان اس وقت ان کا تھا جو وزیر اعظم، میرا خیال ہے واجپئی سے پہلے بڑا مشہور ان کا نام تھا، ذہن سے نکل گیا، وہ تقریباً ایک قسم کی پاکستان کے اوپر مسلسل دھمکیاں اور ایک جنگ کا سامان بنایا ہوا تھا جی، کہ اگر یہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، اگر یہ کیا تو۔ اس وجہ سے بھی پھر موقع دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک چیز کہ اگر آپ کے پاس جیسے پتے ہوتے ہیں، کارڈ کھیلنے کی بات اگر کی جائے تو اپنا کارڈ موقع پہ کھیلا جائے تو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر 1984 یا 90 تک پاکستان دھماکے کرتا تو شاید یہ صورتحال نہ بنتی جو انڈیا کے دھماکے کرنے کے جواب میں پاکستان نے دھماکے کیے، اور اس کے بعد ایک پاکستان کی پوری دنیا میں ایک ویلیو بنی، اور ایک پاکستان کو ایک طاقت، یعنی کہ اس وقت دیکھا جائے میرا خیال ہے پاکستان دنیا کی 8ویں فوجی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت، تسلیم کرنا پڑا دنیا کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دھماکے نہ کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ کچھ معروضی حالات، معاشی حالات بھی ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر موقع دیکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ عین موقع پہ کہ کس وقت کون سا کارڈ کھیلا جائے، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ دھماکے جو ہیں وہ 84 میں جو کیے جا سکتے تھے نہیں کیے گئے، کہ چلیں انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے دشمن کیا کرتا ہے، پھر اس کے جواب میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت وہ دھماکے نہیں کیے گئے۔ جی بھٹی صاحب، جو انڈیا میں سائنسدان تھا جس نے غالباً جو عبدالسلام جس نے ایٹمی قوت بنایا انڈیا کو، تو ایک ہندو ملک تھا وہ، انہوں نے ان کو تاحیات صدر بنا دیا۔ تو اس تناظر کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے قومی ہیرو کے ساتھ، محسن پاکستان کے ساتھ، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے کو اور پوری مطلب ہے عالم اسلام کو ایک طاقت فراہم کرنے والے کے ساتھ کیا کیا ہماری انتظامیہ نے، حکومت نے؟ میں نے پہلے بھی بات کی کہ انفارچونیٹلی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے جہاں نے پاکستانیوں کو، جو پاکستانی محسن ہیں، جو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت کردار ادا کیا، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے کردار ادا کیا، ہم ان کے احسانات
چکانے کے بجائے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور ابھی تک بھی مجھے رونا آیا ہے جب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں سو رہا تھا. کوئی بھی بڑا جو ہے میں اسی بات پہ آ رہا ہوں سر. دیکھیں کوئی گورنر نہیں گیا، کوئی وزیر اعظم نہیں گیا، وزیر اعلیٰ نہیں گیا، وزیر اعلیٰ سندھ بھی وہ صرف اپنے بیاہ پہ آیا نا کہ اسے تھا کہ میری اس نے اچھا کیا، بہت اچھا اسٹیپ تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا، اور یہ سب کو کرنا چاہیے تھا. اور یہ بہت زیادتی کی بات ہے کہ جس ملک ہماری فورس کا بھی کوئی بڑا جو ہے وہاں پہ موجود نہیں تھا. ہماری جتنی بھی فورسز ہیں یہاں پہ صرف اور صرف نام اس کا لیا جاتا ہے جو انرول ہوتا ہے، جو وقتی بادشاہ ہوتا ہے صرف اسی کو یاد رکھا جاتا ہے، جو محسن بن جاتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. یہاں پہ ہم احسان فراموش قوم ہے. یہاں پہ ہم صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات کیا ہیں. ابھی آپ نارملی دیکھ لیں نا اپنی گرد و نواح میں، تو جو ایم این اے ہار جاتا ہے نا اس کے ڈیرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، اور جو ایم این اے بن جاتا ہے اور منسٹر بنا ہوا ہوتا ہے اس کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں. ویسے میں یہاں پہ ایک بات پن کرنا چاہوں گا کہ ویسے موضوع یہ نہیں ہے، لیکن یہ بات پن کرنا چاہوں گا کہ رونقیں نہیں ہیں، جو حکمران ہیں ان کے ڈیرے میں رونقیں نہیں ہیں. جی بات کو جاری رکھیں. اچھا وہ نا یہ اصل میں ہم چڑھتے سورج کی کو سلام کرنے والی قوم ہے، اور یہ زیادتی ہوئی ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے شان شان ان کی آخری رسومات ادا نہیں کی گئی. میں اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں. وزیر اعظم کو ضرور جانا چاہیے تھا. اگر سیکیورٹی خدشات تھے تو وہ انہیں اس لیول ڈی ایچ کیو میں لے جاتے. وہاں پہ آرمی چیف بھی ہوتا، جرنیل سارے ہوتے، وہاں پہ وزیر اعظم ہوتے، وزیر اعلیٰ سارے ہوتے، گورنر سارے ہوتے، تو وہ کم از کم وہ وہاں پہ ایک چینل پہ وہ اس کی آخری رسومات ادا کی جاتی، جنازہ پڑھا جاتا، اس کے بالکل ان کی نگرانی میں دفنایا جاتا، تو پوری دنیا دیکھتی کہ پاکستانی اپنے ہیروز کو اس طرح ان کا وہ کرتے ہیں، جو ہے ان کی عزت بڑھاتے ہیں. سوری ڈاکٹر سلام جب فوت ہوا تھا تو اس ٹائم کا پرائم منسٹر جو ہے اس نے ساری رسومات ادا کی تھی. حالانکہ وہ مسلمان تھا لیکن انہوں نے واقعی آپ کی بات کے ایک تو انہوں نے اس کو یاد صدر بنا دیا. معذرت ایک تھوڑی سی قطع کلامی. ڈاکٹر عبدالکلام انڈیا سوری عبدالکلام عبدالسلام ہمارے تھے، فزسسٹ تھے. تو وہ جو آخری رسومات ہیں اس پرائم منسٹر نے ادا کی تو اتنی وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ ان کا ہیرو تھا. ادروائز وہ چلے وہ ہندو وہ مسلمان، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات ہے کہ جس نے آپ کے ملک کے لیے، آپ کے ملک کے دفاع کے لیے بہت کچھ کیا، اپنی زندگی وقف کر دی. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب امریکہ میں بیٹھ کے بھی تو دولت کما سکتے تھے، ظاہری بات ہے. وہ دولت کے ہی انہیں ہوتا تھا، لیکن انہیں دولت نہیں، انہیں پاکستان کی 6 ماہ بعد انہیں 3,000 روپے تنخواہ دی گئی تھی. تو اس میں جو ہمارے تھے جنرل ضیاء الحق انہوں نے بھی کافی رول ادا کیا تھا. بھٹو کے بعد ظاہری بات ہے وہ آگے تھے. غلام اسحاق خان کا انہوں نے بہت زیادہ نام لیا کہ ان جیسا محب وطن میں نے نہیں دیکھا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے کافی فورس کیا تمام جو وزیر اعظم رہے ان کو، حتیٰ کہ ایون نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے بہت زیادہ فورس کیا تھا دھماکے کرنے کے لیے. آپ نے ایک بات دیکھی کہ 2 جگہ پہ قبر بنائی گئی ہمارے جو محسن پاکستان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی. وہ کیا سین تھا؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. سر یہ تو میرے یعنی یہی بہتر حکومت ہے، انہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہوا ہے. جی افتخار کوئی ان کی وصیت تھی نا دفن کرنے کی. وجہ یہ تھی کہ بھٹی صاحب نے تھوڑی بہت جو گفتگو کی ہے اس کی پہلے میں وضاحت یہ کر دوں کہ پاکستان میں سول جو کوئی بھی آدمی ہوتا ہے، ایک تو ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے، جیسے جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے تھے اور ان کا ایک اسٹیٹ جنازہ تھا. سول افراد کا صرف 2 افراد کا جنازہ ہوا سول، جن کو اسٹیٹ جنازہ قرار دیا. ایک عبدالستار عیدی ملعون کا اور دوسرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان ملعون. یہ 2 ایسے افراد تھے جن کا جنازہ اسٹیٹ کے یعنی کہ پروٹوکول کے تحت پڑھایا گیا. اب ڈاکٹر صاحب کی وصیت یہ تھی، ان کی وصیت کے مطابق کہ مجھے جو اسلام آباد کی فیصل مسجد ہے اس کے خاتمے میں دفن کیا جائے.
جبکہ ان کے لواحقین کی جو خواہش تھی کہ ہم نے نہیں ادھر کرنا بلکہ ہمیں F10 میں جو ہمارا آبائی قبرستان بنتا ہے اس میں دفن کیا جائے۔ اب وزیر اعظم پاکستان نے تو باقاعدہ اناؤنس کر دیا کہ ان کی قبر جو ہے وہ اس میں فیصل مسجد میں بنائی جائے اور وہیں پہ دفنایا جائے، لیکن وہ تھوڑا سا پھر ظاہر ہے فیملی کا بھی پریشر ہوتا ہے، ادھر بھی قبر بن گئی اور پھر ادھر خود جو وزیر داخلہ ہے شیخ رشید صاحب F10 قبرستان میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے دیکھا وہاں پہ وہ قبر جو بنوائی اور اس کی تیاری کی۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ وزیر اعظم کو شرکت کیوں نہیں کی یا وزراء نہیں آئے یا فلاں چیز نہیں آئے، اس چیز کو نہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اور بھی چلے ٹھیک ہے، یقیناً مصروفیات بہت زیادہ نہیں، یہ عجیب بات کر رہی ہیں، ایک قومی ہیرو ہے تو پھر کوئی بھی آپ کی جو ہے وہ حکومت ہے، کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں گئی۔ نعرے لگاتا رہا ہوں اور میرا کوئی بندہ، میں پہلے بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ 2 صرف جنازے جن کو سٹیٹ جنازوں کا درجہ دیا، اسٹیٹ آف پاکستان نے جن کو اناؤنس کیا کہ یہ ہم خود پروٹوکول دیں، وہ دوسرا جنازہ ڈاکٹر عبدالقدیر۔ پھر گئے کیوں نہیں سر؟ جانے کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، وہ تو بہت سارے جگہوں پہ عمران خان کے بارے میں ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں جب سے یہ وزیر اعظم بنے میرا خیال ہے آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کسی جنازے میں انہوں نے شرکت کی ہو، تاکہ نہیں یہ مروری کا ریزن ہے یا کہ کوئی بھی شان نہیں ہے، وہ بحث ایک الگ بحث ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر پہ ہی بات آج جو ہے وہ رہنے دیں، سیاسی ایشو پہ بات اسٹیٹ جنازہ پڑھایا گیا اور انتہائی پروٹوکول کے ساتھ باقی رہ گئی۔ یہ آپ مانے نہ زیادتی کی گئی ہے، چلے مان لیا جاتی، زیادتی ہوئی ہے، یہ قومی ہیروز کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ عبدالقدیر صاحب ہمارے قومی ہیرو ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ پوری قوم سے وزیر اعظم کو معافی مانگنی چاہیے اس بات نہیں، اس بات سے معافی تو کوئی نہیں مانگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنی چاہیے، میں بطور پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور ابھی تک اسے ندامت نہیں ہوئی ہے ہمارے وزیر اعظم کو کہ میں نے یہ غلط کیا اور پورے پاکستانی عوام کا دل دکھایا ہے۔ اچھا جی ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اجاز احمد جنجوعہ صاحب جو ہمارے تجزیہ کار ہیں، کسی وہ وجوہات کی وجہ سے لیٹ پہنچے ہیں تو ویلکم کہوں گا۔ اجاز احمد جنجوعہ صاحب جو ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں ان پر مختلف جو ہیں وہ جھوٹے الزامات لگا کر، چونکہ وہ ایک محسن پاکستان تھے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، پورے عالم اسلام کو ایک طاقت دی، پورے جو اسلامی ممالک ہیں ان کی وجہ سے ہی جو ہے وہ دوسرے بھی ایٹمی قوت جو بنے، تو ان کے اوپر الزامات جھوٹے لگا کے جو پابندیاں لگائیں گی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 94 کا بہت شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ ملک رؤوف زبیر صاحب کا، آپ نے ہمیشہ معاشرے کی دکھتی آگ پہ ہاتھ رکھا۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو اسلام کے ساتھ نکتی ہے۔ آپ اسلام کے ابتدائی حالات کو دیکھ لیں کہ جو حق پر تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ اپنوں نے کیا سلوک کیا، ان کی قربانی لگی، لیکن یقین جانیے کہ آج بھی حسین زندہ ہے جبکہ اس کے ساتھ ظلم کرنے والے نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ یہ اس امہ کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے کہ یہ اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے، بیرونی اور طاغوتی طاقتوں کے یہ زیر اثر رہے ہیں۔ تو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستانی عوام جانتی ہے اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ انڈیا دھماکے کرتا ہے تو انٹرنیشنل ورلڈ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جب پاکستان اعلان کرتا ہے تو اس پر پابندیاں لگانے کی دھمکیاں، رشوت کی دھمکیاں اور اس کو کیا کہتے ہیں تکلیفوں کی مراحل سے گزرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ سمجھ آج تک کسی بھی دنیا کے آدمی کو نہیں آ سکی کہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، ہمارے پاس ایک طاقت ہے، ہم اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ صہیونی اور طاغوتی طاقتیں کبھی نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے مشاہیر سامنے آ سکیں۔ انہیں شاید ایٹم بم کی اتنی پرابلم نہیں تھی
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की प्रॉब्लम थी, और उस वक्त ये बदमस्त हाथी जो अमेरिका के नाम से जाना जाता है, उसने बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को हमारे हवाले किया जाए। मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज के बहुत अच्छे अफसरान ने, चंद अफसरान ने इस पर रजिस्टेंस भी की और उन्हें उनके हवाले ना करने का इंदिया भी दिया। आखिर उन्होंने ये कहा कि ये एटमी जो प्लांट है या एटमी पावर्स को स्मगल करते, मकसद था उनको बेइज्जत करना। तो हमारे बेहिस हुक्मरान उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कौमी मुजरम बनाया, उनसे माफ़ी मंगवाई गई और झूठा इल्ज़ाम उन पे लगा के उसकी मादरत करवाई गई। तो जिसका डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बरमला इजहार कर चुके हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की हुई कि मैंने जिस कौम के लिए काम किया उसने मेरा साथ नहीं दिया। यकीन जानिए कि अगर हिस्ट्री पढ़े हमारा स्टूडेंट, हमारा नौजवान हिस्ट्री पढ़े ना। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इतराज़ करूंगा जंजुआ साहब, कौम ने उनको हीरो आज भी माना, पहले दिन से माना, लेकिन जो हुक्मरान तबका या इंतज़ामिया जो है उन्होंने क्या किया, ये दो अलग चीज़ें हैं। कौम ने उनको जनाजे में भी सराहा, कौम ने उनको जिंदा भी इज्जत दी, और लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने धमाके करने में भी देर लगाई, और उसके बाद जो है वो बैरूनी ममालिक से जो प्रेशर आया, जो जिनको आप तागूती ताकतें बोल रहे हैं, तो उस प्रेशर के बदले उनको जो है वो नज़रबंद कर दिया और क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जिन पर जो है वो आप बात कर सकते हैं। गुजारिश है, हुक्मरान अवाम के नुमाइंदे गिने जाते हैं। मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात करता हूँ, वहाँ पे एजाज जंजुआ मलक रऊफ ज़ुबैर की बात नहीं होती। अवाम जो है हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इनको अवाम का नुमाइंदा समझा जाता है, जो इनकी ज़ुबान होती है उसको ही अवाम की ज़ुबान समझा जाता है। मैंने कहा कि ये एक अलमिया रहा है शुरू से, तो उसमें ये डॉक्टर साहब के अल्फाज मैंने बयान किए ना कि मैंने जिस कौम के लिए काम किया उसने मेरा साथ नहीं दिया। देखिए ना नाज़रीन, अगर अब्दुल कदीर खान पे इल्ज़ाम लगा जो कि पाकिस्तानी कौम पूरी जानती थी कि उसको दलील करने के लिए इल्ज़ाम, ज़ाहिर बात है उन्होंने पावर बनाया, सुने ना, तो पाकिस्तानी कौम क्या सोई हुई थी? क्यों नहीं सड़कों पे निकली? क्यों नहीं एहतजाज किया? क्यों नहीं मुशर्रफ के खिलाफ ये बात कही कि जी आप हमारे कौमी हीरो के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? देखिए कौम की बेहिसी भी है ये, इसमें ये मैं समझता हूँ कि कौम ने किरदार अदा उनके खिलाफ कोई नहीं किया, उनका जनाजा भी पड़ा, उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया, लेकिन वो भी कितने दूर दराज इलाकों से आम लोग गए, वैसे भी मरे हुए को ज्यादा पसंद ये बेहिसी है। देखिए जो बात हकीकत होती है ना, ये उसको तस्लीम करना चाहिए कि जिंदा बंदे को तस्लीम नहीं किया जाता, मरने के बाद जो है वो हीरो बना दिया जाता है। देखिए ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, हमारे सियासी कायदीन किधर थे? और मैं बसरते शिकवा ये इतराज़ करूंगा कि चलिए आर्मी चीफ नहीं लेकिन ब्रिगेडियर रैंक के लोग थे, उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे आर्मी चीफ साहब को भी उनके जनाजे में जाना चाहिए था, क्योंकि उसी वक्त सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई थी जब अब्दुल सलाम जो इंडिया का साइंसदान था, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, डॉक्टर अब्दुल कलाम, सिर्फ अब्दुल कलाम थे। अच्छा, उनको उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, वज़ीर आज़म साहब भी उनके मतलब डेड बॉडी को सलूट पेश कर रहे हैं, आर्मी चीफ भी कर रहे हैं, और एक्ट में धमाके करने की वजह से उनको सदर इंडिया बनाया गया। जबकि पाकिस्तानी कौम, बल्कि PMLN के जो कायदीन हैं, मुझे याद है मैं उस वक्त PMLN के साथ था, तो हमने बाकायदा एक मुहिम चलाई थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सदर बनाया जाए। ये मियां नवाज शरीफ का एक कौम को पैगाम भी था, लेकिन जब उनकी डील हो गई इख्तिदार मुंतकिल करने की, जब वक्त आ गया वो इलेक्शन जीत गए, तो उन्होंने जानबूझ के या तागूती ताकतों के कहने पे वो सदारत उनको नहीं दी, बल्कि उनको नामजद तक नहीं किया। जावेद हाशमी साहब को नामजद करके आसफ अली जरदारी को सदर बनवा दिया। गुजारिश ये है कि ये हमारे कायदीन का अलमिया रहा है। अब ये है इमरान खान का कसूर, मैं अर्ज करता हूँ जी, हो सकता है किसी का कसूर है या नहीं, लेकिन आज नहीं, इसमें इमरान खान के अब्बू जी का कसूर जी। मैं सर नहीं, आप पता क्या इतने बड़े प्रोग्राम पे, अरे सुने ना, इतने बड़े प्रोग्राम में मेरे ख्याल में हमें इस लेवल की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए। देखिए आज ये कौमी सतह का एक प्रोग्राम है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मुस्लिम उम्मा के हीरो मैं समझता हूँ। देखिए उन्होंने इस्लाम के सबसे जो ज्यादा तकलीफ हुई थी ना,
اسرائیل کو, انڈیا کو اور امریکہ کو, انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ اسلامی بم بنا ہے, اور اسامہ بن لادن پہ یہ الزام لگایا تھا کہ کہیں یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام تک نہ پہنچ جائے, ان کے رسائی جو ہے جہاں تک نہ پہنچ جائے, اور یہ کفار کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. اس کو پاکستانی بم نہیں, اسلامی بم کا بھی نام دیا گیا. گزارش یہ ہے کہ ہماری قوم کو آج بھی وقت ہے, یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے مشاہد کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہیں. کیا ہمیں صرف اور صرف دال روٹی چاہیے؟ کیا صرف ہمارا پیٹ ہے؟ ہماری کیا قومی غیرت نہیں ہے؟ آج تو بلکہ دنیا کے سامنے ایک ماڈل ہے. 20 سال جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی, اپنی عزتیں پامال کروائیں, بچے قربان کیے افغانستان میں, ان کی بات طالبان کی میں کر رہا ہوں, لیکن وہ دیکھیں پوری دنیا کی طاقتیں, وہ طاغوتی طاقتیں, وہ سپر پاور تو طاقتیں, لیکن ان نہتے بے نام غربا جن کے پاس نہ جوتے ہیں, نہ کپڑے ہیں, نہ روٹی ہے, ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے. لیکن ان میں ایک چیز تھی کہ ان میں قومی حمیت یعنی قومی غیرت کا مادہ موجود تھا, جو کہ پاکستان میں ناپید ہوتا جا رہا ہے. ہم آج پیغام دیتے ہیں ان حکمرانوں کو جو اس عوام کی وجہ سے آج ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں, ان قوتوں کو بھی, ان قوتوں, دیکھیں وہ قوتیں جو ہے نا, یہ قوتیں تو ہیں جو میں عرض کرتا ہوں جی, یہ قوتوں کا کھیل آج سے نہیں, یہ ازل سے جاری ہے, اب تک جاری رہے گا. لیکن فرنٹ مین جو ہوتا ہے, جو یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے, جو پاکستان کا نمائندہ بنتا ہے, جو پاکستان کا وزیر اعظم بنتا ہے, جو صدر بنتا ہے, آرمی چیف بنتا ہے, چیف جسٹس بنتا ہے, یہ پاکستان کے مین سٹیک ہولڈر ہیں. یہ ذمہ داری قومی غیرت کو جگانے کی ان میں ہونی چاہیے. اب اس ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی موت پہ قوم کو ایک میسج گیا ہے, افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, قوم کو یہ میسج گیا ہے آپ پاکستان کے لیے کام نہ کریں. اگر کام کریں گے تو آپ قومی مجرم ہیں. آپ لوٹیں پاکستان کو, کرپشن کریں, سر محل بنائیں, ایون فیلڈ بنائیں, لندن میں ہی بزنس بنوائیں, جو مرضی کر لیں, آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. لیکن اگر آپ نے پاکستان کے مفاد کے لیے کام کیا تو آپ قومی مجرم ہیں. آپ کی زبان بھی کاٹی جائے گی, آپ کی آنکھیں بھی نکالی جائیں گی, اور آپ کے جنازے کو لاوارث قرار دیا جائے گا. تو یہ آج قوم کو پیغام ہے کہ عبد القدیر خان جیسے ہیرو کو بحیثیت قوم اس کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اگر ہمیں ایٹم بم نہیں چاہیے, اگر اس پاکستانی قوم کو ایٹم بم نہیں چاہیے تھا, تو وہ بندہ جو آج اس دنیا سے چلا گیا ہے, وہ ٹین کی چھتیں ڈال کے 24 گھنٹے اس نے وہ ایٹمی ریئیکٹر پلانٹ جو تھا وہ بنایا. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے بھوکے رہ کے ٹین کی گرم چھتوں کے نیچے اس نے بیٹھ کے, اور اتنا ہائی کوالیفائڈ, جس کو جرمنی سے, سویڈن سے, فرانس سے آفر تھی کہ ہم اتنے کروڑ روپیہ آپ کو یا اتنے لاکھ روپیہ تنخواہ دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کام کریں, ہمارے ایٹمی ریئیکٹر میں کام کریں. لیکن اس نے پاکستان کو طاقت دینے سے اتفاق کرتے ہوئے یہاں پہ معمولی اپنا سارا کچھ جو ہے پاکستان کے لیے قربان کر دیا. اچھا میم آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو جنجوعہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم کیسی قوم ہے کہ ہم نے ان کو کتنے 17 سال جو ہے وہ نظر بند رکھا, تو یہ کیا انصاف ان کے ساتھ کیا ہم نے؟ سب سے پہلے تو میں بھی جیسے میرے بھائیوں نے کہا ہے, میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا جنازہ جیسے ہوا ہے, ہمارے جتنے صدر اور وزیر اعظم جو تھے یا آرمی چیف تھے, ان کو ضرور جنازہ میں شامل ہونا چاہیے تھا. یہ کوئی عام جنازہ نہیں تھا, یہ ایک ہمارے قومی ہیرو کا جنازہ تھا. تو انہوں نے یہ جنازہ پڑھ کے ثابت کرنا تھا کہ ہم اپنے ہیروز کی ایسے قدر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جو تھے, زندگی میں بھی قدر زندگی میں بھی قدر نہیں نہ کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹی جو چاند جو ہے وہ فٹ کے فاصلے پہ رہتی تھی, تو 4 مہینے وہ ملنے نہیں دیا جاتا تھا, اور جو ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے ان کو 4 مہینے ہم تک پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا. اتنا سخت جو ہے وہ ہم پہ نظر بندی رکھی گئی تھی. ان کے اوپر اتنے مشکل وقت ہے, جو ان کے اثاثے تھے یہ انہوں نے پاکستان کو ڈونیٹ کر دیے. جو کچھ سارا کچھ تھا وہ پاکستان کو دے دیا تھا. انہوں نے
ٹرمینیٹ کر دیے. اس کے بعد پھر ان کو نظر بند کیا گیا اور ان کی پینشن کیا تھی میرے خیال سے کوئی 4068 روپے تقریباً ان کی پینشن. مشکل گزارا کرتے تھے وہ اپنا. جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے پھر 19,000 ان کی پینشن کر دی. پھر ڈاکٹر صاحب میں خود بھی وہ جیو کا پروگرام جو تھا ایک دن جیو کے ساتھ اس میں دیکھا ہے, ڈاکٹر صاحب کی صحت جو تھی بالکل نڈھال تھی اور ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جو پروگرام کیا انہوں نے مجبوری کے تحت, کیونکہ ہمارے اداروں نے اجازت نہیں دی. جی, جس میں یہ ہے کہ دیکھیں اب ان کی 2 بیٹیاں تھیں, ان کی ایک مسز تھی, ان کے ساتھ جو اتنا برا سلوک کیا گیا, یہ قومی ہیرو کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کی بیٹیاں واقعی ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور یہ خود ڈاکٹر صاحب نے اس پروگرام میں کہا کہ اگر مجھے ایسے پتا ہوتا کہ میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت تمام اسلامی ممالک کو اگر میں نے ایٹمی پاور دی ہے اور ایٹمی بم بنایا ہے, ان کا سر فخر سے بلند کیا ہے, اگر مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے کہ مجھے نظر بند رکھنا ہے, مجھے میری بیٹیوں کو میرے رشتہ داروں سے بھی نہیں ملنے دینا, 4 ماہ 6 ماہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی, حتیٰ کہ یہ بیمار ہوتے تھے ان کے چیک اپ کے لیے بھی کوئی صحیح صورتحال جو تھی یا اللہ عمل جو تھا اس کو نہیں اپنایا جاتا تھا. تو بقول ڈاکٹر صاحب کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے یہ کبھی کچھ نہ کرتا, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا مزید میں بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن جو ہے وہ مجھے افسوس ہے جو میں نے کیا ہے اس پہ بھی. اور اس میں کیا ہے, اس میں پھر وہ حسد والی بات آ جاتی ہے کہ اگر اتنے یہ قابل تھے تو پتہ نہیں بیرون ملک ان کو کتنی آفریں تھی, کتنے پیسوں کی ان کو آفریں تھی, لیکن انہوں نے دن رات ایک کر کے وہ 8 سال کے اتنے قلیل عرصے میں نہ انہوں نے پیسے کو سمجھا, نہ انہوں نے صحت کو سمجھا, اور بہت سادہ زندگی تھی ان کی, سادہ کھانا تھا, سادہ لباس تھا, انہوں نے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی, لیکن ان کو پاکستان کے ساتھ یہ محبت کا ثبوت تھا کہ دن رات محنت کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کو وہ ایٹمی پاور بنایا اور بنا کے سر فخر سے بلند کر دیا پورے اسلامی ممالک کا. اور ہیروز جو ہوتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے, ایسے جو ہیروز ہیں وہ کم ہی پیدا ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, بڑی بات دیکھیں, دوسرے ملک ان کو مانگ رہے ہیں, دیکھیں بدماشی دیکھیں جناب, وہ ہمارا ہیرو ہے. اچھا ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے دوسرے ممالک کو اتنا ضرور بتایا کہ وہاں سے چیزیں ملتی ہیں, ہم نے بھی وہاں سے خریدی ہیں, آپ بھی خرید لیں. اور بیرون ملک جو تھے برطانیہ وغیرہ, انڈیا پہ کوئی دباؤ نہیں, الزام نہیں, ہمارے بندے نے کچھ کیا ہے, ہمارا ہیرو ہے, اس کو وہ مانگ رہے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری آرمی یا اس طرح کے جو ادارے ہیں, ISI ہے, جو انہوں نے کیوں نہیں باتیں کی, یہ کیوں نہیں, یعنی کہ وہ کس بات کی وہ ملک کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں نا, جو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں وہ ملک کے دفاع کا حصہ تھے نا, یعنی کہ دیکھیں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو یہ سائنسدان ہوتے ہیں, ان کا دفاع کس نے کرنا ہے, دفاعی اداروں نے کرنا ہے نا. تو جب انہوں نے ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اس ملک کو مضبوط بنانے میں فوج کے ساتھ مل کر اہم کردار ادا کیا, تو اس میں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا, آرمی چیف ہے, آرمی چیف کی سیکیورٹی کوئی عام ہوتی ہے, وہ ہر جگہ نہیں آتا جاتا, وزیر اعظم ہر جگہ نہیں آتا جاتا. تو پھر ڈاکٹر عبدالقدیر کی سیکیورٹی بڑھا کر انہیں کیوں نہیں آزاد رکھا گیا, اور انہیں ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کیوں کی گئی ہیں, اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ وہی لوگ کروا رہے ہیں جو اس ملک کے ایک سیٹ اپ کو جنہوں نے قید کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک سراؤنڈنگ ایک بارڈر لگائی ہوئی ہے کہ وہ اس سے نہ کسی سائنسدان کو جانے دیتے ہیں, نہ کسی سیاستدان کو جانے دیتے ہیں. ان کی ایک اپنی دنیا ہے, اس دنیا میں جو رہے گا, اس دنیا میں جو آئے گا, بس وہی ان کے لیے وارثہ ہے, وہی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کی کٹ پتلی, یعنی کہ کٹ پتلی جو رہے گا, کٹ پتلی بنی رہے گا, وہی جو یعنی کہ ان کی زبان چلے گا, ان کی چال چلے گا, وہی جو ہے وہ رہے گا, دوسرے کے لیے کوئی یہاں پہ جگہ نہیں ہے. جیسے برطانیہ ملک ایسے تھے, انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ مقدمہ بھی کیا کہ ہمارا کچھ مواد جو ہے وہ چرایا گیا ہے, لیکن جب انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے پھر یہ اپنا انہیں باعزت بری کیا کہ مواد چرایا نہیں گیا. تو یہ سب کتابوں میں نصاب میں موجود ہے. جی بالکل, آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں. جی آپ کچھ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی فرمائیے کہ بطور قوم ہم ایک ہجوم ہیں, قوم ہیں, کہ ہم اپنے قومی ہیرو کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا, آپ لوگوں کے گلے بجا ہوں گے. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا, تو سب سے بڑی کامیابی ہماری سیکیورٹی کی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی طبی موت وفات پائے.
ایران کے اٹامک سائنٹسٹ کی طرح یہ نہیں ہوا کہ سڑک پہ جا رہے تھے اور ایک نامعلوم سمت سے میزائل آیا اور اس نے زندگی کا خاتمہ کر دیا، اور ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کس سمت سے آیا تھا۔ اور جو انہوں نے نظر بندی کی زندگی گزاری ہے اس کا آپ کس کو دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کی نظر میں ہوگی نا، دیکھیں بہت سارے ایسے معاملات قومی معاملات ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ چار بندے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کی زندگی تک تھے جو وی آئی پی شخصیات تھے، ان میں چوتھے ڈاکٹر عبدالقدیر سر مجھے اس روم میں بٹھا کے آپ مجھے وی آئی پی کیا سنائیں گے؟ ہو سکتا ہے نہیں، ہمارے وزیر اعظم یا دوسرے جو وی آئی پی ہیں وہ پھرتے نہیں ہیں۔ آپ کو کیوں بتایا جائے کہ اس روم میں ڈاکٹر عبدالقدیر، آپ کو تو دکھانے کے لیے یہ کہا گیا ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے 5-6 ریپلیکا بنا کے دنیا کو شو کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر فٹ بال پہ بیٹھ کے جو انٹرویو تو نہ کرتا ہے، جو ہماری پچھلی 2 حکومتیں تھیں، ایک زرداری صاحب کی اور ایک نور، 10 سال تو انہوں نے گزارے ڈاکٹر صاحب کی نظر بندی کے۔ اس وقت کیوں نہیں بولے آپ لوگ؟ سر میں نے جب بات کی ہے آپ نے بات کو پورے غور سے سنا نہیں ہے۔ ہندوستان کا وزیر اعظم بغیر ویزا کے، اور وہ ان کا وہ جو سٹیل مل والا ہے وہ بغیر ویزا کے پورے پاکستان میں دھمکاتے پھر رہے تھے، تو ایسی صورتحال میں کیا ڈاکٹر عبدالقدیر محفوظ رہ سکتا تھا؟ یہ آپ کا قصور نہیں ہے۔ وہ مری میں جا کے ملاقاتیں کر رہے تھے، وہ کیا اس کا جنگل وزیر اعظم بغیر ویزا کے پاکستان آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں۔ غلطی کو نہیں ماننا، بس آپ لوگ عجیب بات کرتے ہیں، پچھلے 10 سالوں کی بات کریں نا۔ نہیں مجھے آپ یہ بتائیں نا، مجھے آپ یہ جب میں نے آپ بات تو کی ہے، آپ نے میری بات سنا نہیں ہے۔ میں نے اوورال بات کی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو آپ میری بات سن لینا۔ آپ نے پہلے میری بات سے غور نہیں کیا، اس پہ صرف آپ نے یہ سنا ہے کہ اس ٹائم موجودہ حکومت جو ہے وہ نواز اس کی ہے، عمران خان کی ہے، تو اس پہ تنقید ہو رہی ہے۔ حالانکہ تنقید بالکل یہ نہیں بات، تھوڑی سی برداشت کر، یہ بالکل نہیں بات، تھوڑی تنقید برداشت کیا۔ جی ناظر صاحب یہ فرمائیے، حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یار، ان کی سیکیورٹی کے ناظر صاحب کیوں نہیں انہیں سیکیورٹی دی گئی تھی۔ اچھا دیکھیں اس میں تو شک نہیں ہے، یہ بالکل آپ الزام نہ لگائیں سٹیٹ پہ کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی یا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ کیا گیا، نہیں ہوئی زیادتی ہوئی۔ اچھا ویسے نظر بند رکھنے والی ایک بندے کی جو زندگی کی آزادی ہے وہ چھین لینا جو ہے زیادتی ہے، اور قومی ہیرو ایک ڈمی بنا کے وہاں پہ رکھا گیا اور ڈاکٹر صاحب کہیں اور رہتے ہیں۔ اچھا تو ان کی زندگی میں ان کو کیوں نہیں تسلیم کیا گیا؟ کیوں نہیں وہ جو جس کے وہ اہل تھے وہ کیوں نہیں ان کو عزت جو ہے وہ قوم نے تو دی گئی ہے؟ کیوں آپ کہتے ہیں کہ عزت دی گئی؟ صاحب معذرت سے ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب انتہائی امپورٹنٹ شخصیت تھے اور ان کو بھرپور عزت ملی ہے، اس سے زیادہ شاید کہیں اور نہ ملی۔ اچھا بس اب سمجھ آگے نا آپ کی بات کی۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اگر موت ہتھیاروں سے یا جنگ سے ہوتی تو 158 جنگیں میں نے لڑی ہیں، لیکن مجھے موت نہیں آئی، میں بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ جب موت سنے نا، ارے سن لینا، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام، آپ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی بات کرتے ہیں، یقین کریں کہ وہ سڑکوں پہ اگر نکلتے لوگ ان کے ہاتھ چومتے، اتنے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ آپ یہ کون سا مطلب لاجک دے رہے ہیں کہ جو ان کی زندگی بچانے، اس کو تو آپ نے اس دن مار دیا جس دن ان کو آپ نے نظر بند کر دیا اور قومی مجرم قرار، الزامات لگا دیے۔ ارے سن لینا بھائی جان، ابھی سنیں، جب ان پہ سمگلر کا الزام لگا دیا گیا، چور کا الزام لگا دیا گیا اور پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف ان کو قرار دے دیا گیا، تو ان کی تو موت ہو گئی۔ ایک جسم کو آپ نظر بند کر رہے ہیں، اس کو کام دیکھیے، ان کا ایک نواز شریف دور میں ایک بات آئی تھی کہ مجھے اگر حکومت اجازت دے نا تو میں پاکستان کی بجلی، ایٹمی بجلی دیتا ہوں جس کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان نے 7 ممالک ارد گرد کے اس بجلی کو استعمال کریں، اور اس وقت اس کی بات تھی کہ صرف اور صرف 35 پیسے فی یونٹ کے حساب سے بجلی۔ اچھا جنجوعہ صاحب، یہ جو ہمارے حکمران ہیں یا جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں، تو یہ اتنے محب وطن کیوں نہیں جتنا کہ محب وطن ڈاکٹر قدیر صاحب تھے؟ کیا وجہ ہے؟ آج دیکھ لیجئے
پاکستان کے تمام ٹاپ بیوروکریٹس، تمام سیاستدان، تمام اب بات آ جائے گی کہ آرمی کے خلاف یا سپریم کورٹ کے خلاف بات، جو ان کے ذمہ داران افسران ہیں، کسی بندے کا نہ تو پاکستان میں کوئی بزنس ہے، نہ کوئی مین پراپرٹی ہے، وہ کیوں پاکستان سے محبت کریں گے؟ ان کا بزنس ہے لندن میں، ان کا بزنس ہے کینیڈا میں، اسپین میں، امریکہ میں، سب سے بڑا بزنس مین تو نواز شریف ہو گیا سر۔ میں تو اس کی حمایت نہیں کر رہا نا جی۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ جب ان کے اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ ہے نہیں، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا اس کا نام، جرمنی کا یا فرانس کا وہ وزیر اعظم تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے صرف قبرستان کا روس کا ہے۔ سنے نا سر، ولادیمیر پوٹن نے، اچھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ صرف پاکستان میں دفن ہونے کے لیے زندہ ہیں، ایک چیز۔ دوسرے، ڈاکٹر صاحب، موت جو ہے بحثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آج تک نہ تو سیکورٹی کسی کو بچا سکی ہے۔ وہ متحدہ عرب امارات کے حراری تھے کہ پتہ نہیں کیا رہا، جس نے سب سے پہلی دنیا میں بولٹ پروف گاڑی بنوائی تھی، بم پروف گاڑی بنوائی تھی، تو اس کے مخالفین نے نیچے گٹر پائپ لائن سے آ کے دھماکے سے ان کو اڑا دیا تھا پہلے وین میں۔ لہذا اس کا مطلب ہے، تاریخ گواہ ہے کہ موت کبھی نہ بندوق میں ہے، نہ ایکسیڈنٹ میں ہے، نہ فائرنگ میں ہے، نہ ڈرون حملے میں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کو ملتی ہے وہ عزت ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات آئی کہ کسی طاغوتی طاقت کے لوگوں نے کہا خدا سے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ سچا تھا، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، تو ان کے خاندان کے ساتھ میدان کربلا میں کیا ظلم ہوا، تو وہاں ان کی مدد کو کیوں نہیں پہنچے؟ یہ عام آدمی کے لیے بڑا اہم سوال تھا کہ یار واقعی ان کو تو ذبح کر دیا گیا، بچے قتل کر دیے گئے، خیمے اکھاڑ دیے گئے، اچھا تو کیوں نہیں رب نے مدد کی، کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی؟ لیکن ایک میرے جیسے شریف آدمی نے سادہ سی بات کی کہ آپ کے نزدیک صرف زندہ رہنا مدد ہے، جبکہ خدا کا یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی اتنی مدد کر دی ہے کہ کائنات میں کسی کی مدد نہیں کی، قیامت تک ان کو زندگی۔ اچھا ناظر صاحب، جو ہمارے ہیروز ہیں، چاہے قومی ہیں چاہے لوکل ہیروز ہیں، ان کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ کیا کس طرح ان کو رکھا جانا چاہیے؟ کیا ان کو مطلب ہے کہ دینا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ انسانیت کا جو قوانین ہے نا سر، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے ہیں۔ جب یہ یزیدی یا فرعونی یا طاغوتی طاقتیں برسر اقتدار ہوتی ہیں تو وہ ان لوگوں کو ذلیل و خوار کرتی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو قوم ہوتی ہے، جو عوام ہوتی ہے، وہ اپنے ہیروز کا دفاع خود کرتے ہیں، ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا ترکی میں طیب اردوان کے خلاف کو ہوا تو عوام سڑکوں پہ نکل آئی، آج وہ پورے ورلڈ کا ہیرو ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ کردار جو قومیں اپنے ہیروز کے لیے ادا کرتی ہیں، جبکہ یہاں پہ کسی کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، لیکن جنجوا صاحب، ہماری قوم کے ساتھ بھی تو ہر بار ہاتھ ہوا ہے نا، تو پھر قوم بھی تو جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہے کہ آج بات آپ تک اور ناظرین تک پہنچاتا ہوں۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ حق پہ ہوتا ہے میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ یقین کیجئے کہ ہم خود بددیانت لوگ ہیں، ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اور باتیں کرتے ہیں، محفل میں اور کرتے ہیں، ایم پی اے کے سامنے اور کرتے ہیں، ایم این اے کے سامنے اور کرتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف بحث برائے بحث ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سارے کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم بے شکلی طور پہ اپنے اندر کبھی ان کا جذبہ ہی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا، قومی ہیروز کی قدر کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ کون سا کرائٹیریا ہے کہ جی اس بندے نے جیت جانا، جو دیکھیں کرائٹیریا کہ جی فلاں بندے نے جیت جانا ہے یار اس کو ووٹ دے دو۔ جب ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے مفادات کے ساتھ منسلک رہنا ہے کہ جی ہمارے جو ڈی پی او صاحب بڑے سخت آئے ہیں، وہ جی ان کی تابعداری کرو، فوٹو سیشن کرو، ان کی خوشامد کرو، برآمد کرو تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ مفاد کی موت اس سائے سے ہم نہیں نکلیں گے، اس وقت تک بحثیت قوم ہم کبھی دنیا میں اپنا نام و نشان زندہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کے لیے پاکستان کے اداروں کو، پاکستانی قوم کو، پاکستان کے نمائندوں کو، افسران کو، اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ کے معزز جج صاحبان، آرمی چیف
اور آدمی افسران کو یہ کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو نائب بنایا ہے عوام کی حفاظت کے لیے، ان کی غیرت جگانے کے لیے، ان کی غیرت پہ ہونے والے حملوں کی رکاوٹ کے لیے۔ اگر آپ کوتاہی کریں گے، یقین جانیے میں تھوڑی سی بات جی بٹی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں دیکھیں نا، میں ایک مزاح بھی اس میں بن جائے گا اور ایک اس میں پتہ کی بات بھی آ جائے گی کہ جس کے ساتھ جرنیل لگ گیا نا، اس کی سیکیورٹی بھی ہے، وہ چاہے آرمی چیف، وہ چاہے سائنسدان ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ کھلاڑی ہے، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، جس کے ساتھ جرنیل لگ گیا نا اس کی سیکیورٹی بھی ہے، اسے کسی قسم کی کوئی پھر سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں صرف یہی ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی سیکیورٹی کو بحال رکھنے کا یا سیو رہنے کا۔ باقی جو بات کر رہے تھے جنجوعہ صاحب کہ ہم باضابطہ قوم جو ہے نا ایک غلام قوم ہے۔ جب انگریز یہاں برصغیر میں جب آئے تھے نا، وہ بادشاہ جو آئے تھے، قاسم آئے تھے، مغلیہ آئے تھے، تو اس ٹائم بھی ہم نے سر جھکائے تھے۔ انگریز آیا تب بھی سر جھکائے، ہم نے ابھی تک ہم سر جھکائے، جو بھی آتا ہے سر جھکائے اس کو مان لیتے ہیں۔ وہ طیب اردگان کی بات کر رہے تھے، تو ہمارا کوئی اپنا قوم کا ویژن کوئی نہیں ہے، وہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ ڈر کے جو ہے وہ کبھی اس طرف ہو گئے ایک لوٹے کی طرح جو ہے۔ وہ طیب اردگان کی بات اس لیے ہو رہی ہے، اس کی طاقت کیا تھی؟ عوام تھی۔ عوام جب ٹینکوں کے آگے لیٹی تو طیب اردگان کی طاقت بنی۔ جب اس کی طاقت بنی تو انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم آگے اس سے نہیں جا سکتے۔ تو سر یہ جب تک ہم یہ طاقت بن بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہماری مٹی جو ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہوا ہے، ہم شروع دن سے غلامانہ مزاج کے مالک ہیں کہ ہم نے تابع داری کرنی ہے، تابع داری میں ہی ہم نے زندگی گزارنا ہے۔ ہم سارے برائلر ہیں، جب دل چاہا جی آپ کیا میم آپ کیا کہیں گی کہ ہمیں اپنے جو محسن ہوں، ہمارے جو لیڈر ہوں، ہمارے جو ہیرو ہوں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو محسن ہیں یا جو ہیروز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اگر ایک وزیر اعظم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے تو کیا ہیروز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہونا چاہیے؟ ایک صدر کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے تو کیا قومی ہیروز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آرمی چیف کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے تو کیا قومی ہیروز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہتی ہوں ہر جو قومی ہیرو ہے یہ بڑی مشکلوں سے، بڑے نصیبوں سے، یہ ایسے جو ہزاروں سال نرگس وہ نرگس اپنی بہنوری پہ روتی ہے تو اس کے آگے پھر آپ پورا کر دیں اس کو، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ اب یہی جو چیز ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اب میں تو مطلب اس کے بارے میں کیا کہوں، میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے کہ پتہ نہیں کتنے سالوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے ہیرو جو ہیں وہ شاید پیدا ہو جائیں۔ اور اس ہماری جو وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک اچھی ٹیم تیار کی تھی، الحمدللہ اس پہ اگر دھیان دیا گیا نا تو انشاءاللہ پاکستان۔ آخری الفاظ پروگرام کے پروفیسر صاحب آپ سے میں لینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک تحریک بنائی تھی، تحریک تحفظ پاکستان، جس کو انہوں نے بنایا تھا، جس کے وہ صدر بنے تھے، اور پھر انہوں نے ہمارے جو لیڈر تھے، جو حکمران تھے، انہوں نے انہیں آگے نہ آنے دیا۔ اور ان کا مقصد یہ تھا، ان کا مقصد اس میں یہی تھا کہ جیسے ایٹم بم بنایا ہے، پورے اسلامی ممالک کو جو ہے وہ سر فخر سے بلند کی گئے، اسی طرح پورے پاکستان کو، اسلامی ملکوں کو کرپشن سے پاک کرنا ہے، اور یہ ان کو موقع نہ دیا گیا۔ جی آخری الفاظ، قومی ہیرو یا لوکل ہیرو، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کس طرح قوم کو اس کو لینا چاہیے؟ جو کوئی بھی ہیرو ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تو اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ سب سے اہم جو بات ہوتی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کہ قوم کا ہیرو جب ہوتا ہے نا، ایک پوری قوم، پہلے تو قوم متحد ہو تو پھر اس کا ایک مشترکہ ہیرو۔ تو ہم جیسے مزاج کی بات کر رہے تھے بٹی صاحب، ہمارا پچھلے 5000 سالہ تاریخ، جیسے اگر میں مغلوں سے یا اس سے پہلے بھی لے کے چلوں، تو ہم نے یا تو آنے والے حملہ آوروں کو آگے کا رستہ دلی کی طرف دکھایا ہے، تو یا ان کی جیسے احمد شاہ ابدالی تھا کہ کھادا پیتا لائے دا تو باقی احمد شاہد، اس وقت محاورے بنے ہوئے تھے کہ وہ اس نے لوٹ کے لے جانا ہے اور باقی جو بچ گیا کھائے، جو کھا پی لیا وہی ہمارے نصیب کا۔ تو وہ ایک سوچ ہماری اس وقت سے غلامانہ ہے۔
اس میں اب ترکی والی جو بات انہوں نے کی تھی یا ترکی کے ساتھ موازنہ کر رہے تھے، وہ ایک قوم اور ہے، انہوں نے فتوحات ہیں ان کی سلطنت عثمانیہ ہے، ان کا مزاج ہی اور ہے، ہمارا مزاج اس کے اگینسٹ ہے۔ پھر ہیروز کی بات اگر کی جائے تو ہم اپنے ہیرو کو سب سے پہلے، ہماری جو ایک آپس میں ہمارا ایک رویہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کوئی بھی چاہے دو بھائیوں میں بھی ہو اس کو بھی متنازع کر دیتے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح ہم اپنے ہیروز کو متنازع کر دیتے ہیں، اس میں سیاست کا انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے، قوم بٹی ہوئی ہے، کوئی جو ہیں وہ کسی سیاستدان کے پیروکار ہیں، آدھے کسی کے ہیں آدھے کسی کے ہیں، اس پیروکاری کے اندر اگر ہم اپنے قومی ہیروز جو ہیں ان کے ساتھ ناانصافی یا کوئی زیادتی کر جاتے ہیں تو یہ بہت ہی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ کوئی ڈاکٹر عبد القدیر جیسا آئے جو پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں بھی کوئی ایٹم بنائے، جو معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جائے، اور جو ہمارا بگڑا ہوا سسٹم ہے اس میں بھی جو ایٹمی بم کی طرح جو ہے وہ دھماکے کرے، اور کوئی ایسا آئے جو ہماری اس قوم کو، سوئی ہوئی قوم کو جگا دے، اور کوئی ایسا ایٹم چلائے کہ یہ سب جاگ جائیں اور ایک بہترین قوم بن جائے۔ تمام احباب کا پروگرام میں شرکت کرنے پر میں مشکور ہوں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام کے ساتھ کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔